अस्सलाम वालेकुम। और आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू बैंकिंग लॉज इन पाकिस्तान। आज के टॉपिक में हम आपसे डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान के बेसिक बैंकिंग लॉज हैं क्या, पाकिस्तान का बैंकिंग फ्रेमवर्क है क्या, और स्टेट बैंक किन किन इदारों को या किन किन बॉडीज़ को रेगुलेट करता है और उसकी पावर्स क्या हैं, और इन लॉज के तहत किस तरह ये निज़ाम चलता है, इन लॉज की ज़रूरत क्या है। तो हम स्टार्ट करते हैं। अब इंट्रोडक्शन टू बैंकिंग लॉज इन पाकिस्तान। बैंकिंग लॉज प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क फॉर द कंट्रीज फाइनेंशियल सिस्टम। These law regulate banks, financial institutions and their operations to ensure stability, protect consumers and promote economic growth. तो बैंकिंग लॉज का बेसिक पर्पस तो यही है कि रेगुलेट करना है उसने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को, आपके पूरे फाइनेंशियल सिस्टम को इंश्योर करने के लिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, जो कि बहुत अहम होती है। देन मेजर बैंकिंग लॉज की तरफ हम आते हैं। जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एक्ट 1956। ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एक्ट 1956 के तहत स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की सारी जो एक लीगल ग्राउंड्स हैं, एक लीगल फाउंडेशन है, वो इस एक्ट में प्रोवाइड की गई। ये मैं आपको बताता चलूँ कि स्टेट बैंक का इफ्तिताह 1 जुलाई 1948 में हो चुका था, क्योंकि इसका प्रीडिसेसर रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया था, उससे पहले इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया था। और जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो 1 जुलाई 1948 को कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने उसका इफ्तिताह किया स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का। मगर ये एक्ट 1956 में आया, जिसमें स्टेट बैंक की कॉन्स्टिट्यूशन, उसका किस तरह बनेगा, उसका बोर्ड कैसे बनेगा, उसकी सुपरिंटेंडेंस किस में है, कौन से बिजनेसेस वो कर सकता है, कौन से बिजनेसेस वो नहीं कर सकता, देन स्टेट बैंक का मकसद क्या है, उसका बुनियादी पर्पस क्या है। ये अभी वैसे अमेंडमेंट में हुई थी अमेंडमेंट, उसमें थोड़ा सा बदला गया था। इसमें डोमेस्टिक प्राइस स्टेबिलिटी सबसे ऊपर आ गया, कह लेंगे उसको बहुत अहमियत दी गई इसमें। और सेकंड इन लाइन आ गया स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान बैंकिंग सर्विसेज कॉरपोरेशन ऑर्डिनेंस 2001। इसके तहत स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की सब्सिडरी बैंकिंग सर्विसेज कॉरपोरेशन बनाई गई 2001 में। आज जो आपको कराची के अलावा इवन कराची में भी जो नाज़िमाबाद में या हेड ऑफिस कराची में स्टेट बैंक की बिल्डिंग के साथ बीएससी की बिल्डिंग नज़र आती हैं, वो बेसिकली स्टेट बैंक का एक ऑपरेशनल आर्म है, जिसका काम है मोस्टली इसके ऑपरेशंस को परफॉर्म करना। जबकि स्टेट बैंक के अपने 33 डिपार्टमेंट्स हैं जिनसे रिलेटेड स्टेट बैंक रहता है, और पॉलिसी मेकिंग में ज़्यादा रहता है, और जो हमारे काउंटर ऑपरेशंस वगैरह हैं ये बीएससी फिर देखता है। और तमाम इन शहरों में, मतलब लाहौर, मुल्तान, ये इसके 16 फील्ड ऑफिसेज़ हैं बीएससी के। सिमिलरली बैंकिंग कंपनीज ऑर्डिनेंस, इसके तहत स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान बैंक्स को रेगुलेट करता है। इस पे तमाम प्रोवाइडेड है कि बैंकिंग कंपनीज किस तरह काम करेंगी, क्या पावर स्टेट बैंक के पास हैं, उनके ऑडिट की, दीगर इख्तियारात स्टेट बैंक के, इस तरह के। मतलब हम जब इसमें डिटेल में जाएंगे तो बैंकिंग कंपनीज ऑर्डिनेंस में, तो इंशाल्लाह हम उसमें बताएंगे कि मोस्टली अपनी पावर्स जो स्टेट बैंक जिसके तहत रेगुलेट करता है, वो यहाँ से ड्राइव करता है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, इस बैंकिंग कंपनीज ऑर्डिनेंस से 1962 से। देन फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशंस एक्ट। फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन मुल्क के फाइनेंशियल सिस्टम के लिए बहुत अहम है, और ये भी रेगुलेट स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान करता है। और हमारे जो एक्सचेंज कंपनीज़ हैं, इनको भी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान रेगुलेट करता है। सिमिलरली ये फॉरेन एक्सचेंज ही कह लेंगे हमारे मुल्क के लिए तो बहुत अहम है, क्योंकि जब अभी करेंसी क्राइसिस आया था और मुल्क डिफ़ॉल्ट होने के करीब जा रहा था, तो उसकी वजह ये थी कि हमारे पास डॉलर्स ख़त्म हो रहे थे, फॉरेन एक्सचेंज ख़त्म हो रही थी, और हम अपनी पेमेंट्स पे हमें डर था कि हम डिफ़ॉल्ट ना कर जाए। पर अल्लाह का शुक्र हमने नहीं किया, उसकी कीमत सख्त थी, पर डिमांड एंड सप्लाई की वजह से डॉलर के रेट्स मुख्तलिफ हुए और वो चल पड़े। अब हम इसमें, क्योंकि ये मज़ीद काफ़ी लोग हैं जो जिससे ये हमारा फाइनेंशियल सिस्टम चलता है, तो हम इस पे नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं, और वो मैं आपको के साथ बाकी लॉज भी शेयर करता हूँ।
اب جیسے آپ کی سلائڈ پہ آ گیا مائکرو فائنانس انسٹیٹیوشنز آرڈیننس 2001. مائکرو فائنانس انسٹیٹیوشنز کو بھی اسٹیٹ بینک آف پاکستان ریگولیٹ کرتا ہے اور یہ 2001 کے آرڈیننس کے تحت بنائے گئے اور اسی میں ان کا سارا پروسیجر بتایا گیا ہے جو ہم فردر جب اس آرڈیننس کو ان ڈیٹیل پڑھیں گے ایک سیپریٹ لیکچر میں تو انشاءاللہ تب ہوپ فلی میں آپ کو یہ سارا ڈیٹیل سے بتاؤں گا. کریڈٹ بیوروز ایکٹ 2015 اگین کریڈٹ بیورو بھی وہ ہیں جنہیں اسٹیٹ بینک آف پاکستان ریگولیٹ کرتا ہے اور یہ ایکٹ میں کریڈٹ بیوروز کے بارے میں بتایا گیا ہے تمام. دا پیمنٹ سسٹمز اینڈ الیکٹرانک فنڈ ٹرانسفر ایکٹ آف 2007. یہ الیکٹرانک فنڈس ٹرانسفر ایکٹ سے آپ کو آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ جب نیو ٹیکنالوجی آئی اور جب یہ معاملات اب تبدیل ہوئے اب وہ کیش کی بجائے کیش لیس بینکنگ بھی ہونے لگ گئی, کیش لیس آپریشنز بھی ہونے لگ گئے, ٹرانسفر ہونے لگ گئی جو پیمنٹس تھیں. تو اس کے لیے اس کو بھی کسی طرح ریگولیٹ کرنا تھا اور اس میں بہت سے ڈفرینٹ یعنی کہ اسپیکٹس تھے. اس کے تحت یہ 2007 کا آیا اور اس میں ہی اس کو بھی ریگولیٹ کرنے والی جو باڈی ہے وہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے اور اس میں بھی اسٹیٹ بینک کے پاس ایمپل پاورز ہیں. دین فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ریکوری آف فائنانس آرڈیننس 2001. ریکوری آرڈیننس سے کہا جاتا ہے آپ کی جو بینکنگ ہوتی ہے نا پرائیویٹ پریکٹس میں وہ 80% آپ کہہ لیں کہ اس کے تحت ہوتی ہے کیونکہ 80% میں موسٹلی یہی ہوتا ہے کہ کسی نے بینک سے لون لیا, اب وہ بینک کا لون واپس نہیں کر رہا تو اب انہوں نے ریکوری سوٹ فائل کرنا ہے اور وہ پروسیجر چلے گا. یہ لوگ ریکوری سوٹ فائل کریں گے, وہ لیو ٹو ڈیفینڈ فائل کریں گے اور اس کا ایک پورا پروسیجر ہے جو جب ہم فائنینشیل انسٹیٹیوشن ریکوری آف فائنانس آرڈیننس پڑھیں گے تو اس میں ہم ڈیٹیل میں پڑھیں گے کہ یہ کیسے. پاکستان کوائنیج ایکٹ 1906 اوبویسلی یہ بھی بہت اہم. پھر سملرلی امینڈمنٹ ایکٹ 2013. نیگوشیبل انسٹرومنٹس ایکٹ فائنینشیل سسٹم کے لیے بہت اہم ہے. یہ پہلے سے چلتے آ رہے ہیں اور اب ان کی یعنی کہ جدید دور کے ساتھ ان کی اقسام بھی بدلتی جا رہی ہیں اور اس میں مزید کہہ لیں تبدیلی آ رہی ہے اور کافی نئے ایونیوز کھل رہے ہیں اس میں. الیکٹرانک ٹرانزیکشنز آرڈیننس 2002. یہ الیکٹرانک ٹرانزیکشنز کے لیے پبلک فائنانس مینجمنٹ ایکٹ. اس میں یہ ہے کہ جو تمام ہمارے فائنینسز ہوتے ہیں پبلک کے جو گورنمنٹ کے اس کو کیسے مینیج کرنا ہے وہ یہ ایکٹ بتاتا ہے. فیڈرل کنسولیڈیٹڈ فنڈ میں جب اماؤنٹ چلی جاتی ہے اب وہاں سے نکالنی ہے تو کیسے نکالیں گے کیونکہ اس کا ایک آسان طریقہ نہیں کہ سمپلی یہ کسی ایک عام جیسے اکاؤنٹ کی طرح آپ نے اسے کریڈٹ کر کے ڈیبٹ کر دیا کیونکہ اسٹیٹ بینک یہ اکاؤنٹس بھی یعنی کہ ان کے بینکرز بینک ہے اور اسٹیٹ بینک گورنمنٹ کے بھی بینک ہے. نارملی تو عام انڈیویجولس کے تو اکاؤنٹ نہیں ہوتے اسٹیٹ بینک میں تو انہی کی یعنی کہ بینکس ہیں تو اس میں جو ان کے اکاؤنٹس مینٹین اگر کرتا ہے تو اس میں ایک بار جب پیسے بھیج دیے تو اب اس کو نکالنے کا ایک پورا پروسیجر ہے. یہ سمپل کریڈٹ ڈیبٹ نہیں ہو سکتا اس لیے اس میں دیکھا جاتا ہے. اور اس میں فردر میں پھر آپ کو ایک اوور ویو بتا دوں کہ کس طرح وہ بینکس چلتے ہیں. تو ایک اوور ویو ہے بینکنگ سیکٹر کا کہ ہمارا بینکنگ سیکٹر کیونکہ کافی ڈائیورس ہے. یہاں پہ کمرشل بینکس ہیں, ہمارے پاس ایک ڈفرینٹ سیکٹر ہے اسلامک بینک جو کہ اب گروتھ کر رہا ہے. 20% سے زیادہ اسلامک بینک کا شیئر ہو چکا ہے ہماری بینکنگ میں. مائکرو فائنانس انسٹیٹیوشنز ہیں, ڈیولپمنٹ بینکس ہیں یہاں پہ. کمرشل بینک اگین جنہیں ہم شیڈیولڈ بینکس بھی کہتے ہیں اور یہ اسلامک بینک بھی شیڈیولڈ بینک ہی ہوتے ہیں. ان کا ذرا موڈ آف آپریشن ڈفرینٹ ہوتا ہے. اسلامک بینکس میں شریعہ کمپلائنٹ انسٹرومنٹس ہوتے ہیں, ان کا شریعہ بورڈ بھی ہوتا ہے اور کمرشل بینکس ہمارے کنونشنل بینکنگ کرتے ہیں. جو دوسرے یعنی کہ ہمارے انسٹیٹیوشنز ہیں مائکرو فائنانس انسٹیٹیوشنز ہیں جو مائکرو فائنانس ہے یعنی کہ آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ جو کم یعنی کہ رقم کے قرضے ہوتے ہیں اکثر وہ یہ لوگ ڈسبرس کرتے ہیں موسٹلی کسانوں کو اور چھوٹے چھوٹے یعنی کہ کوئی جو تاجر وغیرہ ہوتے ہیں یا کوئی مینوفیکچررز ہوتے ہیں لیکن میجورٹی طور پہ یہ ایگریکلچر میں ڈسبرس کر رہے ہوتے ہیں. اب یہ بینکنگ ریگولیشنز اور اتھارٹیز آ گئیں. مین کون سی ہیں جو فائنینشیل سیکٹر یا بینکنگ سیکٹر کو ریگولیٹ کرتی ہیں؟ اسٹیٹ بینک آف پاکستان تو ایک سینٹرل بینک ہے اور پرائمری ریگولیٹر تو یہی ہے. دوسرے جو ہیں سیکیورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان ہے کیونکہ بہت سے معاملات فائنینشیل سیکٹر کے ہیں جو کچھ ایسی اینٹیز ہیں جنہیں اسٹیٹ بینک نہیں ریگولیٹ کرتا تو وہ ان کو
سیکیورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان ریگولیٹ کر رہی ہوتی ہے. جیسے اس کی ایگزامپل ہے انشورنس کمپنیز جو ہیں اسے SECP کرے گی ریگولیٹ. سیکنڈلی جو بینکنگ کمپنیز بھی ہوتی ہیں, کیونکہ ہوتی تو یہ کمپنیز ہیں, تو یہ رجسٹرڈ SECP کے پاس ہوتی ہیں. لیکن کیونکہ بینکنگ کمپنیز ایک ڈفرینٹ ہیں تو ان کے اوپر پھر بینکنگ کمپنیز آرڈیننس بھی لگ رہا ہوتا ہے اپارٹ فرام کمپنیز ایکٹ. تو اسٹیٹ بینک اس میں کرتا کیا ہے, لائسنسنگ کرتا ہے, ان کے کیا کہتے ہیں پروڈینشیل ریگولیشنز وغیرہ بناتا ہے, ان کی کیپٹل ایڈیکویسی دیکھتا ہے, مانیٹری پالیسی اسٹیٹ بینک یعنی کہ سیٹ کرتا ہے. اب ہماری مانیٹری پالیسی کمیٹی ہے اسٹیٹ بینک کی, جب وہ ملتی ہے تو پھر وہ طے کرتی ہے کہ انٹرسٹ ریٹس آپ کے کیا ہوں گے, اور اسی کی بیس پہ کہہ لیں کہ آپ کی اکانومی سلو ڈاؤن ہوتی ہے یا فاسٹ ہوتی ہے, اور اس کی بیس پہ آپ کے کیا کہتے ہیں انفلیشن ایک بہت اہم فیکٹر ہے اسے ڈیسائیڈ کرنے میں. جیسے ابھی ہم نے دیکھا کہ بہت آگے تک گئی, 22% تک گئی, کم ہوئی 20.5 پہ آئی, اور اس وقت وہ 19.5 پہ ہے, اور انشاءاللہ یہ بائی دا اینڈ آف فائنینشیل ایئر 2025 یہ 16 یعنی 15.5 سے 16.5 اس میں فال کرے گی. ہوپ فلی 15.5 میں کرے. پیمنٹ سسٹمز ہیں ہم ان کو بھی یعنی کہ اسٹیٹ بینک کرتا ہے ریگولیٹ, جیسے بتایا گیا. پیمنٹ سسٹم آپریٹرز ہوتے ہیں پرائمریلی یہ, اور فائنینشیل اسٹیبلٹی انشور کرنا اسٹیٹ بینک کا ایک مین کام ہے. ڈومیسٹک پرائس اسٹیبلٹی کرنا اور فائنینشیل سسٹم کو انشور کرنا. دین ہمارا آ گیا ڈپازٹ پروٹیکشن اینڈ کنزیومر رائٹس. DPC بھی ایک اسٹیٹ بینک کی سبسیڈیری ہے جو کہ ایکٹ 2016 DPC ایکٹ 2016 کے تحت بنائی گئی ہے, اور اس کا مین گول جو ہے وہ یہی ہے کہ اسمال ڈپازیٹرز کو لاسز سے پروٹیکٹ کیا جائے, کہ ان کیس اگر کوئی بینک کمپلیٹ ڈیفالٹ ہو جاتا ہے بینک, اور کہہ لیں کہ کمپلیٹلی بینک کرپٹ ہو گیا, کہ کچھ پیسے نہیں ہیں اس کے پاس دینے کے, نہ اس کا کہیں پہ مرجر ہو رہا ہے, اب بس مطلب اس نے لیکویڈیشن میں ہی جانا ہے اور کمپلیٹ لاس ہو گیا, سب کے پیسے ڈوب گئے, تو اس میں بھی جو 5 لاکھ تک جس کی بھی اماؤنٹ ہے وہ اسٹیٹ بینک اس کو یعنی DPC اسٹیٹ بینک کی سبسڈی اسے پروٹیکٹ کرتی ہے. آپ کے 5 لاکھ تھے, سمجھیں گے ایک بینک کمپلیٹلی ختم ہو گیا اور کمپلیٹلی لاس میں گیا, اور اس کو لیکویڈیٹ کیا گیا, اور اس کے بالآخر کچھ یعنی کہ اس میں سے بچا نہیں, لیکن پھر بھی آپ کے اگر 5 لاکھ تک ہیں تو آپ کے 5 لاکھ بچے ہوں گے. ویسے کچھ بچتا ہے, لیکن کیونکہ اس میں جو کریڈیٹرز ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں, تو اس لیے وہ جو بچتا ہے وہ ممکن نہیں رہتا کہ ان کے اگر 5 لاکھ ہیں تو اسے سب کو کے 5 لاکھ پورے کیے جا سکتے ہیں. لیکن یہ DPC اس طرح پروٹیکٹ کرتا ہے, اور یہی بتایا گیا یہاں پہ اسٹیٹ بینک کے کہ ہمارے فردر کنزیومر پروٹیکشن کیا ہے اور کنزیومر رائٹس, یہ سب کچھ ہم دیکھتے ہیں. ہمارا اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا یعنی کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا بذات خود ایک کنزیومر پروٹیکشن یعنی ڈپارٹمنٹ بھی ہے. دین ہمارے یہ نیکسٹ جو بہت امپورٹنٹ, اینٹائی منی لانڈرنگ اینڈ کمبیٹنگ ٹیررسٹ فائنینسنگ. اب یہ ایک بہت اہم یعنی کہ ایک لیجسلیشن ہے, کیونکہ اس سے صرف نہ آپ کے فائنینشیل ایلیمنٹس ہیں بلکہ آپ کی سیکیورٹی, کیونکہ ٹیررسٹ فائنینسنگ ایک بہت سیریس ایشو ہے. اور سملرلی اینٹی منی لانڈرنگ ہوتی ہی اس پیسے کی ہے جو کرائم سے کمایا گیا ہو. اور اس میں پھر ہم نے یعنی کہ جو اس میں جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے بنائے ہیں یعنی کہ کچھ ریگولیشنز, اس میں جیسے ایک ہے کہ نو یور کسٹمر KYC, اپنے کسٹمر کی تمام باتیں پوچھنا. CDD ہے کسٹمر ڈیو ڈیلیجنس, انہینس CDD ہے, اور وہ اکثر ایسے اکاؤنٹس میں ہوتی ہے جن کا کوئی جنرلی سورس آف انکم نہ ہو, کیونکہ یہ اکثر کیا کہتے ہیں منی لانڈرنگ کے لیے استعمال ہوتے ہیں. STRs جنریٹ کرنی ہوتی ہیں کہ اگر کوئی ایسا شبہ ہو کہ یہ جو ٹرانزیکشن ہے یہ AML یا CFT سے ریلیٹڈ ہے, تو پھر STR جنریٹ کرتے ہیں بینکس. اور اس میں ہی ہمارا یعنی اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ ہے 2010 کا, اور اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ پریونشن آف منی لانڈرنگ, کمبیٹنگ فائنینسنگ آف ٹیررزم اینڈ فار فیچر آف پراپرٹی ڈرائیوڈ فرام اور انوالوڈ ان منی لانڈرنگ اور فائنینسنگ آف ٹیررزم اینڈ فار میٹرز کنیکٹڈ دیئر ود اور انسیڈنٹل دیئر ٹو. اس میں ہماری انٹرنیشنل کوآپریشن بھی ہمیں چاہیے ہوتی ہے. اور یہ اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ جب ہم پڑھیں گے تو یقیناً اس میں ہم بتائیں گے کہ پوری اپنی ایک الگ دنیا ہے اس میں, یعنی کہ ریگولیٹری باڈیز ہیں, سیلف ریگولیٹری باڈیز ہیں, ریگولیٹڈ اینٹیٹیز ہیں,
پھر مختلف قسم کی اس میں کمیشنز ہیں بنائی گئی جو ان کو فائنینشیل مانیٹری یونٹ ہے، جیسے یہاں پہ اس کا فائنینشیل انٹیلیجنس یونٹ یہاں پہ یعنی کہ ذکر آ رہا ہے. سملرلی یہ پروڈینشیل ریگولیشنز ہوتی ہیں بینکس کے لیے ٹو انشور کہ کہتے ہیں اسٹیبلٹی آف بینکس، تاکہ وہ حد سے زیادہ منی لینڈ نہ کر دیں اور حد سے زیادہ کہ کہتے ہیں کہیں انویسٹ نہ کر دیں. سم ٹائمز جیسے اب سلیکون ویلی بینک ڈیفالٹ ہوا کیونکہ انہوں نے بہت زیادہ بونڈز میں انویسٹ کر دیا تھا، لیٹر ان کو وہی بونڈ سیل کرنے پڑ گئے اور وہ بھی کم قیمت میں، تو ریزلٹنٹلی وہ ڈیفالٹ کر گئے. اسی طرح کیپٹل ایڈیکویسی ریشیو ہے کہ جو منیمم سفیشینٹ ریزروز رکھنے ہوتے ہیں، لیکویڈیٹی مینجمنٹ ہے کہ بینک کے پاس اتنے پیسے ہونے چاہیے کہ جب لوگ نکلوانے آئیں تو وہ کر سکیں. رسک مینجمنٹ ہے، ان کو دیکھنا ہے کہ اگر ہم کسی کو دے رہے ہیں پیسے تو وہ سب کچھ دیکھ کے کرنا ہے. جیسے ہم نے دیکھا 2008 میں جو آیا یعنی کہ دنیا میں ایک ریسیشن، وہ سب پرائم مورٹگیجز کا ایک نتیجہ آ گیا تھا، کیونکہ اس میں کافی پیسے جو تھے لینڈ کر دیے گئے تھے اور یعنی ان لوگوں کی جو کریڈٹ ریٹنگز تھیں اور ان کی پروفائل کو صحیح طرح دیکھے بغیر تو بعد میں وہ لوگ نہیں پے کر پائے، اور نتیجہ یہ نکلا کہ تمام جو ایک شدید قسم کا کہہ لیں کہ بحران آیا، ایک بینکنگ سیکٹرز ڈیفالٹ کر گئے اور ریئل اسٹیٹ اس میں ایک مین فیکٹر تھا، جو اگر ہم بعد میں ڈسکس کرنے پہ آئیں گے تو پھر ہم انشاءاللہ کریں گے. اب یہ کارپوریٹ گورننس اینڈ رسک مینجمنٹ. کارپوریٹ گورننس کے لیے یہی جو چیزیں ہوتی ہیں، بورڈ اوور سائٹ ہے، انٹرنل آڈٹ انشور کرنا ہے، رسک مینجمنٹ فریم ورک انشور کرنا ہے. اب یہاں پر آتے ہیں انفورسمنٹ آف پینلٹیز فار نان کمپلائنس. اسٹیٹ بینک آف پاکستان جو اوپر لاز دیے گئے یا سرکولرز اور انسٹرکشنز ایشو کرتا ہے، اگر وہاں پہ ان کی وائلیشن کی جائے ان ریگولیٹڈ انٹیٹیز کی طرف سے، تو اس پہ پھر نتیجے میں انفورسمنٹ اور پینلٹیز ہوتی ہیں، ریگولیٹری اسکروٹنیز کی جاتی ہیں. لیکن جہاں پہ بھی وائلیشنز آئیں تو وہاں پر پھر یہ لیگل پروسیڈنگز ہوتی ہیں، اور اسی میں بینکنگ لا فار اسٹیٹ بینک اٹ از ویری امپورٹنٹ. اینڈ دین سیکنڈلی فار ادر انسٹیٹیوشنز ٹو نو کہ انہوں نے کیا کام کرنے کی ان کو اجازت ہے، کیا کام کرنے کی اجازت نہیں ہے، کس پر کتنا ان کے خلاف پینلٹیز لگ سکتی ہیں. یہ تمام اس لیے قانون پڑھنا لازمی ہوتا ہے. اور بینکنگ سیکٹر میں اگر آپ بینکنگ لا پڑھتے ہیں تو آپ کے لیے کافی ڈیمانڈ ہے، کیونکہ بینکنگ سیکٹر ایک کافی بومنگ سیکٹر ہے، اور ایک جنرل جو ہمارے یہاں پاپولیشن ہے سم ٹائمز وہ اس بینکنگ کی پریکٹس کی طرف نہیں آتی. وہ لوگ موسٹلی دیکھتے ہیں کرمنل، سول سروس، ان تین میٹرز میں ختم کر لیتے ہیں. ان کو وہ سمجھتے ہیں کہ ذرا پتہ نہیں شاید کیا ہے، کچھ ایک ڈفرینٹ قسم کی ہے یا یہ کارپوریٹ اسٹرکچر میں ہی جا کے سمجھی جائے گی، جبکہ ایسا نہیں ہے، یہ سمپل ہے. انشاءاللہ جب ہم فردر آگے اس کو پڑھتے ہیں تو ہم دیکھیں گے کہ یہ اسی طرح کا لا ہے جس طرح کے باقی سارے لاز ہیں. نتھنگ لائک کمپلیکس، بہت زیادہ کمپلیکس نہیں ہے، اور اس کی لٹیگیشن جہاں تک ریکوری آرڈیننس کی حد تک ہے وہاں تک تو سمپل ہے. چلیں، تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. اور آج ہمارا یہ انٹروڈکشن ٹو بینکنگ لاز کا لیکچر تھا. ابھی انشاءاللہ فردر ہم جب جائیں گے تو باری باری ایک ایک کر کے ان ایکٹس کو، ان لیجسلیشنس کو ہم پڑھیں گے تاکہ ہم بینکنگ لاز کو بہترین طریقے سے سمجھ سکیں. سو ٹل نیکسٹ ویڈیو، اللہ حافظ. تھینک یو ویری مچ.